अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, एक मैंने जो पंजाब के बदमाशों के बारे में वीडियो की थी और लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से, और आपने उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और उससे काफ़ी जो है ना वो ऐसी चीज़ें थी जिनसे पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी है उसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद में एक एलिसियम टावर है, बिल्कुल जो मशहूर सेंटोरस मॉल के बिल्कुल सामने ये जो नई इमारत बनी है उनमें एक इंसिडेंट पेश आया था। ये 7 सितंबर इसी महीने की 7 तारीख को। तो उस पर मैं बात इसलिए नहीं कर सका कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं थी। तो अब जब कि मुझे तमाम जो उसके बैकग्राउंड और तमाम हालात पता चले हैं तो बिल्कुल अब ये चीज़ भी यहाँ है कि ये जो जैसे मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो बदमाशी का जो कल्चर है, जो काले वीगो डाले का जो या डाले का जो कल्चर है और पीछे बदमाश पठाने वाला और वो जो लंबे लंबे बालों वाले और खौफनाक किस्म के, जो मैं कहता हूँ कि दहशत गर्दों से वो ज़्यादा दहशत गर्द हैं, क्योंकि वो हर वक्त हमारे सर के ऊपर बंदूकें लहरा के वो चल रहे होते हैं। तो अब ये कल्चर की भेंट जो है वो उसी कल्चर को इस्तेमाल करने वाला एक बंदा चढ़ा है। मैं एलिसियम टावर की उस वारदात की बात कर रहा हूँ कि जिसमें शहजाद सत्ती जो है वो अपने ही दोस्त की वजह से, जो कि एक खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी जो बदमाश पार्टी का सरबराह है, जो इश्तिहारी है, उसके साथ दोस्ती की वजह से एक जो शहजाद सत्ती नाम का जो नौजवान है वो कत्ल हो गया उस एलिसियम टावर के सामने। ये वीडियो जो है ये थोड़ी बहुत मैं कोशिश करता हूँ आप देख लें कि किस तरीके से जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जिसे कहते हैं ना, अंधाधुंध फायरिंग। और हुआ क्या हुआ, ये कि ये लोग यानी ये शहजाद सत्ती जो अब मकतूल है और इसके साथ इसका दोस्त जो अज़र जदून नाम का एक बंदा है, जिसका ताल्लुक़ जो है एक बहुत ही हरीपुर हज़ारा के हवेलियाँ के करीब एक बस्ती है बुलंद खान, उसकी एक बड़ा मरूफ कबीला है जिनका जो कत्ल व गारतगरी में बहुत बड़ा नाम है, जिनको बस्ती वाले कहते हैं वहाँ पे। ये जब आप हरीपुर से हवेलियाँ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक बनी हुई है वो घर, तो उसको वो कहते हैं जी बस्ती बुलंद खान। तो ये उनके तो पहले तो उनके आपस में मुख्तलिफ 2 ख़ानदानों की दुश्मनी थी, मनसब की और इनकी बुलंद खान वगैरह की। उसमें फिर ज़ाहिर है कि 2 पुश्तों से कत्ल मुकातले हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब इन लोगों ने वहाँ पे अपने जो स्कोर सेटल्स कर लिए एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद इन्होंने फिर दूसरे शहरों में कब्ज़ा ग्रुपों के साथ साथ देना, कत्ल व गारतगरी में बाकी शहरों में इनका नाम जो है वो आना शुरू हो गया। क्योंकि असले का जो इस्तेमाल है वो तो इस तरह करते हैं कि जैसे गाजर मूली की तरह वो लोगों को मारते हैं। यानी अभी जो रिसेंटली जो इसी अज़र सत्ती ने जो अपने मुखालिफिन थे मनसब के बेटे, उनके ग़ालिबन 13 लोगों को रॉकेट लॉन्चर मार के तो मौत के घाट उतार दिया था। बहुत अरसा नहीं गुजरा, शायद ये पिछले साल का वाक़या है। अच्छा, अब देखें कि वो जो अज़र सत्ती नहीं, अज़र जदून, वो जो अज़र जदून है वो अब इस्लामाबाद की हदूद में वो रह रहा है। इस वाक़े तक वो रह रहा था। और जो इस्लामाबाद की जो सिस्टम्स हैं जिनमें कि जी जो भी नया किराएदार आता है उसका नाम दाखिल किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराई जाती है टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन में, यानी लेकिन उसमें केपी के जो अगर बदमाश होंगे या सिंध के बदमाश होंगे उनका डाटा ही नहीं है, उनका जो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो बहरहाल वो जो है अज़र जदून और ये जो सत्ती जो अब कत्ल हो गया है इस केस में, ये कैसे, ये एक एलिसियम टावर में जाते हैं और गार्ड जो है वो इनकी जो रूटीन की चेकिंग है वो करता है। और जब इनको नागवार गुजरता है कि ये 2 टके का जो गार्ड है, सॉरी टू से इन्वर्टेड कामास, ये किस तरह हम तो इतने बड़े बदमाश हैं, हमें ये कैसे चेक कर सकता है। और जा किस मकसद के लिए रहे थे,
وہ جس مقصد کے لیے جو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان اپارٹمنٹس بلڈنگ میں جاتے ہیں، اور وہ بکنگ کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان اپارٹمنٹس میں کس طرح بکنگ ہوتی ہے. یعنی ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں. آپ یعنی کھولتے جائیں، بات کرتے جائیں، اور بس آپ کیا کہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو یہ گئے، جب گارڈ نے روکا تو ان کی گارڈ کے ساتھ تکرار ہوئی، اور یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گن مین لے کے آئے اپنے، یہ اظہر جدون اپنے گن مین لے کے آیا، ارشد وہ جو شہزاد ستی ہے وہ اس کے ساتھ آیا، اور انہوں نے آ کے انڈسکریمنیٹ فائرنگ شروع کر دی. اب فائرنگ سے گارڈ زخمی بھی ہوئے، ایک گارڈ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، اور گارڈز کی جوابی فائرنگ سے اس کے ساتھ جو دوست تھا، جو بھی کہ تقریباً 35 سال کا نوجوان ہے، اور جو ایک بزنس مین ہے، یہ جو ایکسچینج کا فارن ایکسچینج کی جو کمپنیز ہیں، وہ اس کی 2 شاید آؤٹ لیٹس ہیں اسلام آباد میں، وہ چلا رہا ہے. اب اس کے پاس سنا ہے کہ جی پیسے شیسے اس کے بہت آگے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں اسی شہزاد ستی کا اسی گروپ کے ساتھ جا کر ایک اور جگہ پہ F10 میں فائرنگ کرنے کا بھی مقدمہ درج ہے، لیکن اس میں اس کی اریسٹ نہیں ہوتی، نہ شہزاد ستی کی اور نہ ہی اظہر جدون کی، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ جب وقت پہ جب گرفتاریاں نہیں ہو سکتی یا وقت پہ جب ایکشن نہیں لیے جاتے تو اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں. پھر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے جو 7 ستمبر کو ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں جو یعنی ایک طرح سے ایگریسو پارٹی تھی، اس کا جو شہزاد ستی نام کا جو بندہ ہے، جو کاروباری شخصیت ہے، وہ جو ہے وہ بھی موقع پہ مارا جاتا ہے. ایک طرف سے وہ گارڈ مارا جاتا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جب پتہ چلا کہ جی یہ جو بندہ ہے اظہر جدون، جو نامینیٹڈ ہے اس FIR میں، جو آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرین پہ، یہ تھانہ مرگلہ کی FIR ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں آ کے رہائش پذیر ہوتا ہے، اور ہمارا جو انفارچونیٹلی جو سسٹم ہے اس میں پنجاب کا جو ڈیٹا تو ہے، پنجاب کے بدماشوں کا اور کرمنلز کا ڈیٹا ہے، اسلام آباد کے کرمنلز کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کے ساتھ یعنی اسلام آباد پولیس کا وہ کوئی MOU سائنڈ ہی نہیں ہے کہ ان کے ڈیٹے تک ہماری رسائی ہو. اب اپنے طور پہ پتہ کرنے پہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو کہ اس قتل کے بعد سے ابھی تک مفرور ہے، یہ پنڈی میں بھی ایک مرڈر میں یہ ملوث ہے اور مفرور ہے، اور لاہور میں بھی ایک خاتون کے مرڈر میں ملوث ہے اور مفرور ہے. اور ابھی جو KP پولیس کے پاس جو اس کے ریکارڈز ہیں وہ ان تک ہماری رسائی ابھی تک نہیں ہو سکی، لیکن یقیناً جیسے جو نوٹوریس لوگوں کے ریکارڈز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اب اس میں جو سبق ہیں وہ خود سارے لوگ دیکھ لیں کہ جی اسلام آباد پولیس کے لیے ٹیک ہوم کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے وقت کے ساتھ، اگر 13 اگست والے کیس کی تفتیش صحیح ہوئی ہوتی جو تھانہ شالیمار میں وہ شاید آتا ہے F10، وہاں پہ اگر اس کی تفتیش صحیح ہو کے ان لوگوں تک رسائی ہوتی، یہ ستی جو گرفتار ہو جاتا لیکن شاید مرنے سے بچ جاتا. اور اچھا، اب یہ جو ایک کلچر ہے، یہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ وہاں کرنے کیا چاہتے ہیں. اور وہ جو یعنی وقتی طور پہ جو فلیٹس ہیں وہ کرائے پہ کس طرح دیے جاتے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے. اور حالانکہ وہ اتنی ایکسپینسو بلڈنگ لگ رہی ہے بظاہر، میں تو کبھی وہاں نہیں جا سکا، کہ وہ اس کے جو ظاہر ہے کرایہ بھی زیادہ ہوگا، لیکن یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو کرمنل مینٹیلٹی کے والے لوگ ہیں، یہ عیاشی کرنے کے لیے اپنا پیسہ ان جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. اور Airbnb ایک ایپ ہے جس کو استعمال کر کے یہ لوگ اس طرح کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو یعنی بک کرتے ہیں، اور وہاں پہ پھر اپنی جو دیگر سرگرمیاں ہیں جن میں شراب نوشی اور ظاہر ہے کہ خواتین کے ساتھ رنگرلیاں منانے والے جو چیزیں ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اور Airbnb کا کوئی ٹریک پولیس کے پاس نہیں ہے کہ Airbnb پہ XYZ فلیٹ کون بندہ بک کر رہا ہے اور اس کا مالک کون ہے، کیونکہ Airbnb کے ریکارڈز تک پولیس کی کوئی رسائی نہیں ہے. چاہے کوئی ٹیررسٹ آ کے ٹھہر جائے، چاہے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان جگہوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں.
اب آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز خفیہ طور پہ ہوتی ہے، ابھی حال ہی میں F11 کے ایک بلڈنگ میں وہ باہر سے آیا ہوا جو نوجوان تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی اور ساتھ خاتون کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اب پتہ نہیں اوور ڈوز ہوئے وہ دونوں لڑکیاں اور وہ لڑکا جو بھی ہوا، اس کی تفتیش کے بھی کوئی ابھی تک واضح جو جوابات ہیں وہ پریس میں تو نہیں آ سکے۔ یہ ان اپارٹمنٹس کی بلڈنگز میں یہ چل رہا ہے، یعنی جو فلیٹس کے جو مالکان ہیں وہ ان دھندوں میں ملوث ہیں کہ وہ بجائے ماہوار کرائے پہ دینے کے ماہانہ طور پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ دنوں کے حساب سے، چونکہ کرایہ بہت زیادہ آتا ہے، ایئر بی این بی کے تھرو لوگ بک کرتے ہیں، اپنی مرضی کی قیمتیں چارج کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جو کہانی ہے یہ چل رہی ہیں۔ اب اس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایئر بی این بی کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی بھی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری ہے، اس کے ساتھ ان کو پابند کیا جائے کہ وہ کس کو یہ جو خالی جگہیں ہوتی ہیں اپارٹمنٹس یا گھر کس کو دیتے ہیں، تاکہ ٹیررسٹ یا جو دہشت گرد ہیں یا جو یہ بدماش ہیں اور کرمنلز ہیں وہ ان جگہوں پہ نہ جا سکیں۔ اچھا، اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پتہ کیا کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے مالکان کون ہیں۔ اس کے مالکان میں ایک شخص جو ایک فہد ملک مرڈر کیس میں جو راجہ ارشد نام کا ایک نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی اس کے مالکان میں سے ایک ہے، اور وہ تو ظاہر ہے خود جیل میں ہے، اور وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ جیل سے وہ کس طرح سے اڈیالہ جیل سے اس نے اپنی ٹرانسفر جو ہے وہ کراچی سندھ کی جیل میں کراچی میں کرا لی ہے، اور وہاں پہ وہ مزے سے اپنی جو قید ہے وہ پوری کر رہا ہے، کہیں باہر کسی اور جگہ پہ اس کا جو مکان ہے لے کے اس کو انہوں نے سب جیل قرار دیا ہوا ہے۔ سندھ میں تو یہ حالات ہیں گورنمنٹ کے اور وہاں کے جو پریزن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے۔ اچھا، اب اس کیس میں بھی بالکل اسی طرح کے واقعات پیش آئے تھے کہ جس میں یعنی ایک جو بہت بڑی یہاں کی بدماش پارٹی ہے انہوں نے یعنی اپنے گن مین کو بلا کے اور جو بیرسٹر فہد ملک تھا اس کو قتل کر دیا تھا وداؤٹ اینی، یعنی اس نے فائرنگ کی ہو یا اس نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہو، نہیں، وہ اس کیس کی تفصیلات آپ سب کو پتہ ہیں۔ تو اب جب تک ان لوگوں کے خلاف اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور یہ جو آرگنائزڈ کرائم کا جو حصہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو صرف تفتیش کا جو معیار ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئی او کی بجائے کسی تھوڑا ہائر لیول پہ 3-4 ایکسپرٹس ڈال کے اس کی تفتیش اس انداز میں کی جائے کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ ہیں جو کے پی میں واردات کر کے یہ اسلام آباد میں کیوں رہ رہے تھے، ان کے ملنے والے کون ہیں، ان کے وہ یعنی فیسیلیٹیٹ کرنے والے کون ہیں، ان سب کو کھینچ کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اسی طریقے سے جو جس جگہ پہ یہ جا رہے تھے، جو جگہ بک کی تھی ایئر بی این بی سے، وہ کس کی جگہ ہے، وہ اس نے کس طریقے سے ان کو کرائے پہ دی، اور یہ کس طرح سے ان آرگنائزڈ کرائم کے لیے یہ جگہیں آماجگاہ بنی ہوئی ہیں۔ ان سب چیزوں کو لے آ کے، اور اسی طریقے سے جو ٹیننسی کا جو قانون ہے وہ اس طرح سے لاگو کیا جائے کہ جو ٹیننٹ کو رجسٹر نہ کرائے مالک مکان اس کے لیے سزا ہو۔ ابھی صرف 144 کے نفاذ کے تحت، ڈی سی کے آرڈر کے تحت جو ہے نا وہ یہ کام ہو رہا ہے، وہ اس میں تو 188 میں کوئی سزا نہیں ہے، وہ یعنی فوراً سے بیل ہو جاتی ہے، اور لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو یہ اسی سیریز کی یہ ویڈیو ہے، اس کو آپ جس بھی اینگل سے دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں جو بدماشی کا جو کلچر ہے وہ صرف پنجاب میں نہیں، وہ اسلام آباد میں بھی پھل پھول رہا ہے، اور باقی صوبوں میں بھی اس کے یعنی باقی صوبوں کے بدماش جو ہیں وہ اسلام آباد میں آ کے اپنے آپ کو سیف ہیون میں فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔